अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल फ़िक़्ह औरंगाबाद, ज़कात के मसाइल। आज हमारा टॉपिक रहेगा मुतफ़र्रिक़ मसाइल, पेज नंबर 89, मसला नंबर 138। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था नफली सदका के बारे में, और सदका किस वजह से ज़ाया हो जाता है। एक तो एहसान जताने से या तकलीफ देने से सदका ज़ाया हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे मुतफ़र्रिक़ मसाइल, यानी डिफरेंट किस्म के मसाइल। हुकूमत ज़कात ले ले तो आदमी फर्ज से बरीउज़ ज़िम्मा हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मुस्लिम कंट्री हो और मुस्लिम हुकूमत हो, और मुस्लिम हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो ज़कात वसूल करे। अगर आपने अपनी ज़कात पे कर दी हुकूमत को, तो अब उनकी जिम्मेदारी हो गई वो उसको सही जगह खर्च करने की। आप पर कोई बोझ नहीं आएगा, ना आप पर कोई गुनाह होगा अगर वो उसको गलत जगह पर खर्च करते हैं, और आप अपने फर्ज से सुबकदोश हो गए। लेकिन अगर मुस्लिम कंट्री ना और मुस्लिम हुकूमत ना हो, तो फिर उस सूरत में जैसे आपने देखा होगा हमारे फिलहाल इंडिया में इंडिविजुअली ज़कात निकाली जाती है इनफरादी तौर पर, और अपनी मर्जी से हम जहां चाहते हैं देते हैं। एक्चुअली वो भी थोड़ा सा नुकसानदेही है और गलत तरीका है, उससे फायदा उतना नहीं हो पाता जैसे कि होना चाहिए। कलेक्टिवली यानी इज्तिमाई तौर पर जब ज़कात देंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। तो मेरा तो यही आप लोगों को मशवरा है, या सभी लोगों को ये मशवरा है कि कोशिश करें कि अपनी ज़कात कम अज कम कोई दीनी इदारे को दें, जहां पर कम अज कम कलेक्टिवली कोई इज्तिमाई फायदे के काम होते हों, तो वहां पर अपनी ज़कात दें, इंडिविजुअली ना दें। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अकरम से कहा, जब मैं ज़कात आपके कासिद को दे दूं, कासिद मतलब जो रसूल अकरम के पास ज़कात के लिए जिसको आमिल मुकर्रर किया गया था, वर्कर, उसके पास, तो मैं आपके कासिद को दे दूं तो क्या मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल के यहाँ बरीउज़ ज़िम्मा हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब तूने मुझे अदा कर दिया तो तू अल्लाह उसके रसूल के यहाँ बरीउज़ ज़िम्मा हो गया। तुझे उसका अजर मिलेगा, और जो उसमें नाजायज तसर्रुफ करेगा उसका गुनाह उसी पर होगा। ठीक है, इससे क्या पता चला कि अगर आपने किसी इदारे को दे दी या किसी पर्सन को दे दी, लेकिन वो नाजायज तरीके पर ज़कात ले रहे थे आपसे, आपको उन्होंने गलत शो किया अपने बारे में कि वो ज़कात के मुस्तहिक है, हालांकि वो साहिब हैसियत थे, तो उसका गुनाह उन्हीं पर होगा। या कोई इदारे को आपने ज़कात दी और उन्होंने उसको गलत जगह पर लगाया ज़कात को, आपकी ज़कात को, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, वो इदारे के लोग होंगे। आपने अपनी नेक नियति के साथ अपनी ज़कात अदा कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका फर्ज अदा हो गया, आपसे फिर उसके बारे में कोई पूछ नहीं होगी। ठीक है। फिर बीवी का अपने जाती माल से गरीब शौहर को ज़कात देना न सिर्फ जायज बल्कि अफजल है। और क्यों अफजल है? क्योंकि वो खुद देख रही है, अपनी बीवी उसको देख रही है कि अपने शौहर को कि वो मुस्तहिक है, वो कमा रहा है, कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको पूरा मिल नहीं पा रहा। या समझे शौहर माजूर है, बीमार है, और अब कोई काम का नहीं रहा हो। जैसे कुछ लोग इलेक्ट्रिक शॉक लगकर गिर जाते हैं और माजूर हो जाते हैं, कोई पैरालाइज हो जाते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हो सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटीज में से है। या इवन कमाने वाले हों शौहर, लेकिन उनको पूरा ना पड़ता हो, बहुत ही गरीबी है और तंगदस्ती है, या कोई दीन के काम में घिरे हुए हैं और कमा नहीं पाते हैं, तो उस सूरत में बीवी अपनी ज़कात शौहर को दे सकती है, और फिर शौहर ऐसे कफील होने के नाते पूरे घर पर उसको खर्च कर सकता है। लेकिन आप देखें, ये खुद जो यहाँ पर जो मिसाल दी गई है, ये ऐसी मिसाल थी जिनके पास घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ठीक है। और जो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु थे, वो दिन रात दीन के कामों में लगे रहते थे, लोगों को कुरान पढ़ाना या रसूल अकरम की अहादीस दूसरों को पहुंचाना। और इत्तेफाक से उनकी बीवी बहुत मालदार थी, बल्कि वो गरीब बच्चों की परवरिश भी करती थी उनकी बीवी। तो ये बात को आप ध्यान में रखिए। आजकल के जो शौहर और बीवी हैं, तो यानी इसमें हर शौहर नहीं आएगा। अगर शौहर कुछ तो भी हद तक साहिब हैसियत है, वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं हो सकता। और पहली बात तो जो हट्टे कट्टे हैं वो ज़कात के मुस्तहिक हो ही नहीं सकते। ये बात आप हमेशा याद रखें, क्योंकि हमारे यहाँ पर आजकल इतनी ज्यादा एक्चुअली दीन को मिसयूज किया जा रहा है, और हट्टे कट्टे लोग और खुद साहिब हैसियत लोग भी ज़कात लेने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें इतनी दीदादिलेरी के साथ अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। जबकि हमने पीछे क्या पढ़ा कि क्या चीज इंसान को गनी करती है, तो उसमें क्या था, कितने दिरहम थे? 50 दिरहम, और वो चांदी के होते थे। तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हज़रत ज़ैनब कहती कि मैंने मस्जिद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने फरमाया सदका करो अगरचे अपने जेवर से हो। और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा अब्दुल्ला पर और कुछ यतीमों पर जो उनकी परवरिश में थे खर्च किया करती थी। उन्होंने अब्दुल्ला से कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो,
اگر میں اپنا صدقہ اپنے شوہر اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں دے دوں تو کیا یہ درست ہے؟ عبداللہ نے کہا تم خود ہی جا کر رسول اکرم سے دریافت کر لو۔ آخر حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پر پایا، وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے سے نکلے۔ ہم نے ان سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اور ہمارا نام نہ لینا، اگر میں اپنے شوہر اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں زکات دوں تو کیا یہ درست ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی عورتیں؟ بلال نے کہا زینب نامی۔ آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ نے فرمایا بے شک درست ہے اور ان کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرا زکات کا اجر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو زکات دی جا سکتی ہے، لیکن وہ واقعی میں زکات کے مستحق ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی تھی، اللہ کے دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اور وہ صرف ایک غریب چرواہے تھے، یعنی بکریاں چراتے تھے۔ تو بکریاں چرانے سے ان کو اتنا نہیں ملتا تھا جتنا کہ ان کو ضرورت تھی، تو اس لیے ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا میں زکات دے سکتی ہوں، اور چند یتیم بچوں کو بھی اور ان کو عبداللہ بن مسعود کو بھی جو ان کے شوہر تھے۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکات دینا افضل ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو زکات دینا اکیرا ثواب ہے اور رشتہ دار کو زکات دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکات کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو ٹھیک ہے، کیونکہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا یا رشتہ داروں کو سپورٹ کرنا یا رشتہ داروں کو خوش کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بعض اوقات زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ رشتہ داروں سے، خون کے رشتوں سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم کو ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں سے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے سب لوگ کچھ کریں، میرے لیے میری کچھ خدمت کریں، مجھے کچھ دیں۔ تو ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے کریں، لیکن ہم دوسروں کے لیے نہیں کرنا چاہتے۔ تو جبکہ ہمیں سکھایا گیا ہے ہمارے دین میں کہ ہم صلہ رحمی کریں، جو خون کے رشتے ہیں اسپیشلی ان کو خاص طور سے ان کا خیال رکھیں، ان پر اپنے نفل صدقات یا فرض زکات کے اگر وہ مستحق ہو تو ان کو زکات دیں، پہلے ان کا حق ہے۔ غلطی سے صدقہ یا زکات غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی آپ نے پہلی بات تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے چھان بین کر کے دینی چاہیے کہ یعنی کسی اچھے پرسن کو زکات دیں آپ یا نفل صدقہ دیں، کیونکہ اگر آپ ایک نشہ آور پرسن کو دے رہے ہیں جن کو نشے کی عادت ہے تو وہ کیا کریں گا، آپ کا صدقہ لے جا کر سیدھا نشہ کر لے گا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے۔ یا کوئی شراب پینے والا عادی شرابی ہے، اس کو دے دیں گے تو وہ شراب پی لے گا ان پیسوں میں جا کر، یا جو جوا کھیلنے والا ہے وہ اس میں لگا دے گا، جوے میں لگا دے گا، تو حرام کام میں لگا دے گا۔ تو جن کے بارے میں معلوم ہے ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر ان نوونگلی یعنی آپ کو علم نہیں تھا اور آپ نے کسی فاسق آدمی کو دے دی زکات تو اس بنا پر آپ کو اجر مل جائے گا کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا میں آج کی رات صدقہ دوں گا، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات کو ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا۔ اس نے کہا میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا۔ لوگوں نے باتیں کی کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا ہے، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ، غنی اور چور کے ہاتھ لگ گیا۔ بس اسے خواب میں کہا گیا، یہ خواب کا الفاظ بریکٹ میں ہے، اس کو جواب دیا گیا جیسے بھی صحیح، تیرے سب صدقے قبول ہو گئے، زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ حدیث میں صدقہ کے علاوہ بھی اور کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، وہ اس آدمی کا کنسسٹنسی کے ساتھ یعنی استقامت کے ساتھ روزانہ صدقہ دینا، کہ کتنا الحمدللہ کتنا اس کو اللہ کے راستے میں دینے کا شوق رہا ہوگا، یہ کتنا وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہوگا کہ وہ روز صدقہ دیتا تھا، اور اتنی خاموشی سے اور چپکے سے دیتا تھا کہ کسی کو دائیں ہاتھ میں صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے والا معاملہ تھا۔ تو اتفاق سے مالدار کو چلا گیا، چور کو چلا گیا، زانیہ کو چلا گیا، لیکن ہو سکتا اس سے وہ گناہوں سے بچ جائے، تو اس وجہ سے اس کا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ لیکن جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، یہ علماء کرام کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے۔ اور عزیز و قارب اور رشتہ داروں میں سے والدین اور اولاد مستثنی ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ بات آپ لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں، پہلے بتا دی گئی تھی آپ کو۔ پھر زکوٰۃ کے جو مستحق مسکین ہے اس کی تعریف یہاں بیان کی گئی ہے، اور غور سے سنیے گا، اس کو انڈر لائن بھی کریے گا آپ لوگ، یہ ہمیشہ یاد آئے گی آپ کو۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ، ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ دیکھیں اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ جو دروازوں پر مانگنے آنے والے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ہاں آپ ان کو نفل صدقہ دے سکتے ہیں، 10-20 روپے کھانے پینے کی چیز دے دی، کوئی بات نہیں، لیکن ایسے لوگوں کو تو پھر بھی اوائڈ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہٹے کٹے ہوں اور دروازے پر چل کر آ رہے ہیں مطلب وہ کما سکتے ہیں کسی کے گھر، یعنی آج کل اتنے کام والوں کی کمی ہے، اب گھر ڈھونڈتے ہیں گھر میں برتن دھونے کے لیے یا پھر گھر کی صفائی کے لیے یا کسی ادارے میں صفائی کے لیے، تو لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ محنت کرنا پڑے گی نا۔ اس سے اچھا ان کو لگتا ہے دروازے پر جا کر مانگ لیا جائے یا کوئی چوراہے پر بیٹھ کر مانگ لیا جائے تو فری میں بیٹھے بٹھائے سب مل جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں، انکریج مت کریں دے دے کر۔ تو ایکچوئل زکوٰۃ کی مستحق کون ہے کہ جو ہو سکتا ہے اتنا کما لیتا ہو کہ اس کو آدھا ہوتا ہو، پورا نہ ہوتا ہو۔ تو ایسے لوگ اور وہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ دروازوں پر جا جا کر مانگتے بھی نہیں لوگوں سے، یا ان کی سفید پوشی اور ان کی عزت نفس کی وجہ سے ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ مانگ نہیں رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کے پیشانیوں سے پہچاننا ہے۔ تعرف بسیماہم، قرآن کی آیت آتی ہے کہ جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر ہی مانگتے، لا یسأل الناس الحافا، یعنی وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، تم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان سکتے ہو، ایسے سفید پوش لوگ ان کو دینا ہے۔ جیسے بھی حال ہی میں ایک کیس ابھی آیا تھا کہ بیٹا ہے کمانے والا، اکلوتا ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کے بیوی بچے بھی ہیں، ساس سسر ہیں، اور سسرے بہت بیمار ہیں کہ ایون ان کے ہاں دوائیوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیٹا کماتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، 3 دن کے لیے جاتا ہے، ٹرک پر ڈرائیور ہے، لیکن پورا نہیں پڑتا ہے، اور دوائیوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، ایون بجلی بھی چلے گئی ان کے ہاں کی، کیونکہ میٹر نکال کر لے کر چلے گئے، بجلی کا بل پے نہیں ہو سکا، کہنے کہ دوائیوں کے لیے پیسے نہیں تو بجلی کا بل کہاں سے پے کریں گے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ مہنگائی کتنی ہے آج کل۔ تو وہ پرسن کما رہا ہے اتنا زیادہ، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو پورا نہیں پڑ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو، اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں وہ لوگوں سے، عزت نفس کی وجہ سے، سفید پوشی کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو دینا ہے۔ تو یہ مسکین کی تعریف ہے، اس لیے آپ اسے انڈر لائن کریں، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے ایک لقمہ یا دو لقمے کے لیے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ کوئی اس کا حال نہیں جانتا، یا اس کی کمائی اتنی نہیں کہ اس کو بے پرواہ کر دے، اور کوئی اس کا حال نہیں جانتا کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے رسول اکرم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ثوبان نے عرض کیا میں عہد کرتا ہوں، چنانچہ ثوبان رضی اللہ عنہ کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ثوبان رسول اکرم کے ایز اے والنٹیئر خدمت گزار تھے اور رسول اکرم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور غریب بھی تھے۔ آل ہاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے، یعنی زکوٰۃ تو دے ہی نہیں سکتے رسول اکرم کے گھرانے والوں کو، خاندان والوں کو، ایون ان کو زکوٰۃ کے مال پر عامل بھی مقرر نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ان کی سیلری بھی کہاں سے جائیں گی، زکوٰۃ سے جائیں گی۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے ابو رافع سے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ مل جائے۔ ابو رافع نے کہا اچھا میں پہلے رسول اکرم سے پوچھ لوں۔ پھر ابو رافع رسول اکرم کے جو غلام تھے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، تو لہٰذا یعنی خاندان والے بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ مقروض مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یزید بن خصیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرض بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لیکن یہ رسول اکرم کی حدیث نہیں ہے۔ رسول اکرم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایسا مالدار ہو اور اس کے اوپر بہت قرض چڑھ گیا ہو تو پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور پھر بعد میں جب اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر وہ سارے سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کرے گا، یا پھر دھیرے دھیرے کر کے ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو جس وقت تک اس کے اوپر قرض ہو گیا بہت سارا اور اس کا پیسہ اس کو واپس ابھی نہیں ملا، جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کے پیسے ان کو واپس نہیں ملتے ہیں جلدی، کبھی کبھی سال لگ جاتا ہے، کبھی 2 سال لگ جاتا ہے، اور سارا پیسہ اس کا پھنس گیا ہو کہیں پر بیوپار میں، اور الٹا اس پر قرض بھی ہو گیا ہو، تو فی الحال اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس کے پاس اس کا پیسہ آئے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مال زمار یعنی وہ مال جس کے ملنے کی واپس ملنے کی امید نہ ہو، اس کی زکوٰۃ کا حکم، یعنی آپ نے کسی کو 2-4 لاکھ روپے قرض دیے
اب سامنے والا حیثیت یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بزنس میں ہمیشہ نقصان ہوتا جا رہا ہے، اب آپ کے پیسے ملنے کی آپ کو امید نہیں ہے، تو ایسے مال کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک مال کے سلسلے میں بعض حکیموں نے جو ظلم سے چھین لیا تھا، لکھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کریں اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ وصول کر لیں۔ اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکوٰۃ لے لی جائے، کیونکہ وہ مال ذمار تھا۔ تو جس مال کی واپس ملنے کا یقین ہو، مثلاً قرض ہے یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ ہے، اس پر سال بہ سال زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن جس مال کی واپس ملنے کی امید نہ ہو، جب مل جائے تو تمام گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے مال ذمار کی طرح ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو مال آپ کو کئی سالوں تک واپس نہیں ملا اور امید بھی نہیں تھی، تو اب اس کی زکوٰۃ تو آپ نہیں دیں گے، ورنہ اگر ادروائز آپ جو قرضہ دیتے ہیں کسی کو، جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنی بہن کو 1,00,000 روپے قرض دیے، اب وہ 1,00,000 روپے جو قرض آپ نے اپنی بہن کو دیے ہیں اور وہ بہن آپ کو امید بھی دلاتی ہے کہ وہ واپس ادا کر دے گی، لیکن 1 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، تو اس پر آپ کو ہر سال آپ کو زکوٰۃ پے کرنی پڑے گی، یعنی وہ 1,00,000 روپے پر 2,500 زکوٰۃ آپ پے کریں گے کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ہے۔ لیکن اب ہو سکتا ہے آپ کی بہن کی حالت بہت ناگفتبا ہو اور وہ بالکل واپس کرنے کی کنڈیشن میں نہ ہو اور ان کو مسلسل نقصان ہو رہا ہو، تو اس صورت میں پھر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے اس مال کی، کیونکہ اب آپ کو امید نہیں رہی واپس ملنے کی۔ لیکن پھر اب اگر آپ کو مل جاتا ہے وہ مال 4-5 سال کے بعد اور آپ کی بہن کی حالت اچھی ہو گئی، اس نے 4-5 سال کے بعد آپ کو لوٹا دی وہ 1,00,000 روپے مثال کے طور پر، تو پھر تب آپ اس کی ایک بار زکوٰۃ دے دیں گے۔ یہ مال کی بات کی جائے، اس کو مال ذمار کہتے ہیں۔ تو یہ تمام تھے آپ کے زکوٰۃ کے مسائل، امید ہے اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اب آپ لوگ 1 بائی 1 کوشچن کرتے جائیے تاکہ جو اور مزید ڈاؤٹس ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں۔ انٹرسٹ کی رقم آتی ہے جو ہم لینا نہیں چاہتے لیکن وہ آ جاتی ہے، تو بینک کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے آ جاتی ہے، تو اس کو یا تو کسی غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں بغیر کسی اجر کی نیت سے، یا کسی ادارے کو دے سکتے ہیں بتا کر کے زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ اس کو جیسے کہ گٹر وغیرہ کے لیے یا واش روم کے لیے جو اس کی صفائی ہوتی ہے اس کے لیے لگا دیں، یا پھر آپ کسی پبلک پلیسز پر جو واش روم ہوتے ہیں غریب لوگوں کے لیے، سلم ایریاز میں غریبوں کی بستی میں، تو وہ واش روم بنا سکتے ہیں، یا کسی نان مسلمس کو دے سکتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ وہ کچھ اور کام میں نہیں آ سکتے پیسے، اور کسی مسلمان کو تو کھانے پینے کے لیے دے ہی نہیں سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آ گیا کہ جو اتنا، یعنی جیسے جب حرام حلال کب ہو جاتے جب کوئی بھوک سے مر رہا ہو، تو اس وقت اس کو مردار کھانے کی اجازت ہے، اور اتنا ہی کھانے کی اجازت ہے جتنی کہ اس کو جان بچنے کے لیے کافی ہوگا، تو وہ حرام مال بھی، یعنی جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے، وہ اس وقت کسی مسلمان کے لیے جائز ہوگا جب اس کی جان جانے والی ہو، اور بس تھوڑا سا اس کو ضرورت کی تحت دے دیا جائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو کھانے پینے میں تو نہیں دے سکتے، لیکن اس کو جان بچانے کے لیے ہاسپٹل میں اس کی جان بچانے کے لیے دیا جا سکتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں، لیکن بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں۔ کچھ علماء اس بارے میں بہت ہی اسٹرکٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام مال ہے، لہٰذا اس کو مسلمانوں کے لیے تو کسی بھی طور پر یوز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، آپ اس کو پبلک پلیسز پر کچھ بھی کر کے لگا سکتے ہیں، جیسے گٹر نہیں ہے تو نالیاں نہیں ہیں تو نالیاں بنا دی، روڈز خراب ہیں تو روڈز بنوا دیے، وہ کام میں لے سکتے ہیں اس کو، واللہ عالم۔ ایکچولی بہت اچھا سوال ہے یہ، واقعی میں ایکچولی جو چیز آپ کی نیت کے بغیر ہی چلی گئی تو اب آپ اس کو صدقے میں کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ صدقے کے لیے تو پہلے سے نیت کرنا ضروری ہے، نیت کا ہی اجر ملتا ہے۔ ایکچولی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آزمائش آنے والی تھی یا کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی تو وہ مصیبت ٹل گئی اور یہ چھوٹی مصیبت پر بات ٹل گئی، یا یہ چیز گم ہو گئی، ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی مشکل آنے والی تھی، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جان چھوڑو، جان کا صدقہ گیا۔ پہلی بات تو جان کا کوئی صدقہ ہوتا نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ صدقے کے لیے پہلے سے انٹینشن ضروری ہے اور اپنے مال میں سے نکالنا ضروری ہے، تو بالکل صحیح کہا کہ یہ جان کا صدقہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کہیں کہ بڑی آزمائش آنے والی تھی تو چھوٹی آزمائش پر بات ٹل گئی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی اسکالرز ہیں، اوتھینٹک اسکالرز، وہ یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن پر چونکہ بہت پیسہ لگتا ہے اور بغیر کنسٹرکشن کے کام چل سکتا ہے، تو لہٰذا کنسٹرکشن پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ بیسک نیڈز کے لیے دی جاتی ہے اور سب سے پہلے فقراء اور مساکین کا حق ہے، تو آپ کو ایسے فقراء اور مساکین ڈھونڈنے پڑیں گے اور ان کو اپنی زکوٰۃ دینی پڑے گی، نہ کہ صاحب حیثیت لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں۔ اور شادی میں اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ شادی تو ضرورت کی چیز ہے نا آپ کی، اور پوری 1000 سالہ سینچری میں مسلمانوں کی، بلکہ 1300 سال کی ہسٹری میں کسی نے کبھی شادیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں دی، تمام مکتب فکر کے لوگوں نے، تمام مذاہب کے ماننے والوں نے شادی پر زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ شادی کیسے ہوتی ہے کہ اس کے لیے صرف 2 گواہ کی ضرورت ہے اور مہر کی ضرورت ہے اور ایجاب و قبول کی ضرورت ہے اور اعلان کی ضرورت ہے۔ مسجد میں گئے اور وہاں سے عقد پڑھا لیا،
تو شادی میں زکات کی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ولیمہ لڑکے پر فرض ہے اگر اس کی استطاعت ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو اس پر ولیمہ بھی فرض نہیں ہے. کوئی بات نہیں، بغیر ولیمے کی بھی شادی ہو سکتی ہے، تو اس سے شادی میں نہیں دی جا سکتی. اور اسکول کی فیس تو آپ دیکھیں کہ اسکول کی فیس آپ کہاں تک لمٹ لگائیں گے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھے، تو کچھ اسکول کی فیس تو 1,000 روپے مہینہ ہے، کچھ اسکول کی فیس 2,000 روپے مہینہ ہے. تو پھر آپ کہیں گے، کوئی غریب کہیں گا کہ پھر ہمارا بچہ تو فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، آپ زکات دو. تو اب پھر 2,000 اس کو اگر ایک بچے کی فیس میں دے دیتے ہیں، تو جب 2,000 میں تو ایک بیوہ فیملی کے، جو بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، ان کی فیملی کا پورا راشن آ جاتا ہے 2,000 روپے مہینے میں. تو وہ زکات کے کھانے پینے پر زکات ہونی چاہیے، یہ چیزوں میں زکات نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے میڈیکل ایکسپینسز کے لیے بھی زکات نہیں دی جا سکتی. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی، جیسے کہ صدقات کے بارے میں کہ جان کا صدقہ دے دو، اور کہتے ہیں کہ جان کا صدقہ جان ہوتا ہے. اس پر میرا ایک جواب بھی ہے کوشچن آنسر میں انشاءاللہ وہ بھی بھجوا دوں گی آپ لوگوں کو آپ کے گروپ پر. لیکن آپ دیکھیں کہ جان کا صدقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ کیا اس میں پھر کانسیپٹ یہ آپ کا جو پورا توکل ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ کس پر جاتا ہے، وہ صدقے پر جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے ہندوانہ سوچ کی وجہ سے یا نان مسلم مشرکانہ سوچ کی وجہ سے کہ ادھر بکرا دیں گے جان کا صدقہ، ادھر جان بچ جائیں گی، یا ادھر جو صدقہ دیں گے ادھر بلائیں ٹل جائیں گی. اور اسی بنا پر اس صدقے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے یا اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو جان کا صدقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اسلام میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقے سے آزمائشیں دور ہوتی ہیں، جو آزمائش آنے والی ہے، جو مصیبت آنے والی ہے وہ ٹل جاتی ہے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جان کا صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جان کا صدقہ اگر کوئی چیز ہوتی تو پھر آج کل لوگوں کی ہزار سال لمبی عمر ہوتی، ہر کوئی جان کا صدقہ دے کر اپنی جان بچا لیتا. لیکن ایسا ہوا کہ کبھی آج تک ایسا ہوا کہ کسی کی جان بچ گئی ہو صدقہ دینے سے؟ ہاں، اس سے جان تو نہیں بچتی لیکن آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور آپ کے ایمان پر ضرب پڑتی ہے، آپ مشرکانہ رسوم میں الجھ جاتے ہیں. یہ مشرکانہ رسومات اور سوچ تھی اصل میں کہ وہ ادھر کوئی جانور کو بلی دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے دوسری بلائیں ٹل جائیں گی یا فلاں جان بچ جائیں گی. تو چاہے کینسر ہو یا کچھ بھی کیسی بھی موذی بیماری ہو، اس میں آپ کے بکرا دینے سے جان نہیں بچے گی. اللہ تعالیٰ نے جب لکھی ہے جس کی جان اس کی اسی وقت جان جائے گی. بکرا دینے سے جان نہیں بچتی، اور نہ جان کا صدقہ کچھ ہوتا ہے. ہاں، آپ صدقہ دیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا صدقہ دینے سے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بنا پر کچھ رحم فرما دے ہم پر صدقہ دینے کی وجہ سے، تو یہ سوچ کر صدقہ دیا جا سکتا ہے. اور لیکن بکرا دینا وہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے. آپ صدقہ دیں لیکن کیسا صدقہ دیں؟ پیسے دیں، اناج دیں، کھانا کھلا دیں لوگوں کو. لیکن بکرا دینا یہ تو خاص مشرکانہ رسم ہے، اور خاص مشرکانہ رسم کی مشابہت ہے، اور اس میں آپ کا توکل اللہ کی وجہ بکرے پر جاتا ہے، بلکہ شرک کی ایک قسم ہوگی بکرا دینا صدقے میں. یعنی جو اصول الفقہ پڑھائے جاتے ہیں، جب وراثت کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا اصول یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے پہلے اس کا دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا کیا واجب الادا حق تھے، جیسے زکوٰۃ ہے، یا اس کے روزے چھٹے ہوئے تھے، یا اس کا فرض حج نہیں ہوا تھا. تو پہلے وہ تمام چیزوں کے لیے رقم نکالی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. اور اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ آتا ہے، سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہے، پھر زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی تو زکوٰۃ ہے، پھر اس کے اوپر جو قرض تھا وہ قرض ادا کیا جائے گا. اور اگر اس نے وصیت کی کہ میرا فرض حج نہیں ہوا تو فرض حج کے پیسے نکالے جائیں گے، اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. یہ ترتیب ہے اس کی. اگر آپ کو صدقات دینے بھی ہو نا، صدقہ اس طرح دینا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، تو آپ پیسہ دے دیں. آپ پیسے دے کر کھانا بنوائیں اور کھانا کھلائیں، بکرا نہیں. کیونکہ بکرا ایکچولی مانے جاہلیت میں وہ لوگ بکرا بلی دیتے تھے. یہ مشرکانہ مذاہب میں یہ بات موجود تھی اور ابھی بھی ہے کہ اگر آپ کو جان کی بلی دینی ہے یا کسی بلاؤں کو ٹالنا ہے تو بکرا ذبح کریں. تو ایکچولی اس کی وجہ سے مشرکانہ جو رسم و رواج ہے یا مشرکانہ عقائد ہیں اس کو سپورٹ ملتا ہے، اور آپ کا پورا توکل، پورا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اس بکرے پر چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اب آئندہ سارے لوگ پلیز کوشش کریں کہ بکرا نہ ذبح کریں. اتنا ہی آپ کو صدقہ دینے کی خواہش ہو رہی ہے تو آپ پیسہ لیں، پیسے سے کھانا بنوائیں کہیں پر بھی اور وہ کھانا کھلا دیں، یا کسی کو پیسہ دے دیں، لیکن بکرا نہ کریں. کیونکہ بکرے سے ایکچولی سارا جو ٹرسٹ جاتا ہے بکرے پر، ایکچولی مشرکانہ عقائد کی سملیرٹی ہوگی اگر آپ ایسا کریں. کیونکہ آپ مجھے بتائیے رسول اکرم نے کبھی ان کا بیٹا اتنا بیمار تھا کہ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اپنے بیٹے کی سانس کو دیکھ کر. اس کا بخار اتنا تیز تھا، آپ کے بچے کا جو ابراہیم تھے رضی اللہ عنہ، جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس کی تکلیف دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اس وقت تو کتنے بکروں کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں پر، مینڈوں کی کوئی کمی نہیں تھی. رسول اکرم نے بکرا ذبح کروایا؟ آپ بتائیے. نہیں کروایا نا. اسی طرح زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی آپ نے 3 بار بلانا بھیجا، رسول اکرم کو 2 بار بلانا بھیجا، تیسری بار بلانا بھیجا کہ جلدی آئیے، یہ بچی کی حالت دیکھی نہیں جائے. اور آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بچی کی حالت بہت ہی غیر ہو رہی ہے، اور اس کو بھی دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر زینب رضی اللہ عنہ وہ بھی رو رہی تھی اپنے بچے کی تکلیف دیکھ کر. لیکن اس وقت بھی آپ نے کوئی بکرا ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بیماریوں میں جو ایک کانسیپٹ ہمارے کہ
صدقہ دو اور جان کا صدقہ اور بکرا دو، تو یہ ایکچولی بالکل اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں ہے. یہ مشرکانہ مذاہب کی سملیرٹیز ہے یا مشابہت ہے اصل میں، کہ ہندوؤں کے یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ وہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بکرا دیتے تھے، تو وہ سیم آج ہم مسلمان بھی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے عرب کنٹریز میں کبھی بکرا ذبح کرتے آپ نے دیکھا ہے بقرہ عید کے علاوہ؟ کبھی بھی نہیں، یا عقیقے کے علاوہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے کب بکرا یا بکری ذبح کرنے کے لیے کہا؟ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن لڑکے کے لیے 2 مینڈھے اور لڑکی کے لیے 1، یا مینڈھا ہو یا بکری ہو یا بکرا ہو، ٹھیک ہے. اور قربانی کے دن جتنے آپ کو سال بھر کی جتنی بلاؤں کو ٹالنا ہے نا آپ کو، تو سال بھر کی ساری بلائیں قربانی کے دن کرنے. اللہ تعالیٰ کو 10 تاریخ کو یوم النحر عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانور کا خون بہانا پسند ہے، تو سارے سال بھر کی قربانی آپ عید الاضحیٰ کے دن کر لیجئے، یہ کریے، سب سے بیسٹ یہ ہے. لیکن یہ بکرا ذبح کرنا، جان کا صدقہ دینا، یہ بیمار ہے تو بکرا ذبح کر کے کھانا کھلانا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. بس یہ بات آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ ایون کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسجد اور مدارس کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے کنسٹرکشن کے لیے، لیکن مسلم کنٹریز میں نہیں دیے جا سکتے. لیکن جو نان مسلم کنٹریز ہے جہاں پر دین کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے کوئی، اور وہاں پر مسجدیں نہ گورنمنٹ لیول پر بنتی ہیں نہ ہی مدارس بنتے ہیں، اور چونکہ مسجد اور مدارس دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ غیر مسلم کنٹریز میں فی سبیل اللہ میں آئے گا، کیونکہ اس سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے. تو اس بنا پر نان مسلم کنٹریز میں دیے جا سکتی ہیں زکوٰۃ مسجد اور مدارس کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے. لیکن جہاں مسلم کنٹریز ہو اور مسلم حکومت مسجدیں بناتی ہو یا اس کی ذمہ داری ہو، تو وہاں پر کنسٹرکشن کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے. جو کم نصاب والا ہاتھ، اس کے مطابق پیسے، یعنی اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کے مطابق کیش منی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. پر ایسے نان مسلم کنٹریز میں جہاں پر اماموں کی اور مؤذنوں کی تنخواہ مقرر نہ ہو، تو وہاں پر پورے محلے کے لوگ مل کر ایک کمیونٹی جیسی کچھ کمیٹی جیسی بنا لیں، اور پھر اس میں زکوٰۃ جمع کر کے اس میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے، اور اس میں پھر آپ زکوٰۃ کے پیسے بھی جمع کر سکتے ہیں، نو پرابلم. ٹھیک ہے. اگر مرنے والے کا فرض حج باقی تھا اور اس نے وصیت بھی کی کہ میرا فرض حج باقی تھا لہٰذا میرا پہلے حج کر لیا جائے، تو لہٰذا یہ وارثوں پر لازم ہوتا ہے کہ پہلے جو بھی وراثت ہے اس میں سے حج کا پیسہ نکال لیں اور اس کے بعد وراثت تقسیم کریں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ ہے رمضان میں زکوٰۃ دینے کا، وہ بالکل بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے. لوگ ہو سکتا ہے یادگار کے طور پہ یاد رکھنے کے لیے جو ہے ہو سکتا زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہوں، ادروائز تو زکوٰۃ کی جو شرط ہے وہ ہم نے کیا پڑھی تھی کہ زکوٰۃ کب آپ پر فرض ہو جاتی ہے؟ جب جو بھی چیز کو آپ نے لیا تھا تو اس پر سال گزر گیا ہو اور وہ نصاب کے مطابق ہو. تو قمری کیلنڈر کے حساب سے جب بھی آپ پر، اگر مثال کے طور پر آپ نے شوال کے مہینے میں کوئی چیز خریدی تھی گولڈ، اور اب شوال کا مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو کر آپ کو شوال کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنی ہے، یا شعبان کے مہینے میں خریدا تھا تو شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنی ہے. رمضان کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اور جب زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی، اس کے اوپر پورا سال گزر گیا، تو اینی ہاؤ آپ کو ہر حال میں وہ سال گزرنے پر زکوٰۃ اپنے پاس سے نکال دینی ہے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے آپ اس کو. لیکن اگر آپ جیسے اب اگلے آنے والے شوال میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی اور ابھی 6 مہینے باقی ہے شوال کو، اور آپ ابھی سے آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے آ گئے ہیں اور آپ زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ارلی بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، پہلے بھی زکوٰۃ نکال کر دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پہلے یعنی اول وقت میں بھی زکوٰۃ دے دی جا سکتی ہے. تو آپ یعنی شوال کے مہینے میں نکالنے والے تھے زکوٰۃ، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ پہلے نکال دے رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، نکال دیں. اور زیادہ بھی نکالی جا سکتی ہے زکوٰۃ. یعنی مثال کے طور پر آپ کے سونے پر زکوٰۃ 10,000 روپے بن رہی ہو اور آپ 15,000 روپے نکال رہے ہیں، تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ. یہ چیز تو آپ لوگوں کا ماشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل ختم ہوا، اور امید ہے آپ لوگ ورک شیٹ کمپلیٹ کر کے دے دیں گے، کیونکہ بھجوائی جا چکی تھی آپ کو بہت پہلے. انشاءاللہ اگلی جو کتاب ہوگی ہماری حج اور عمرہ کے مسائل کی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اور اضافہ کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.